सूरत तौबा आयत नंबर 100, 101 और 102। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपना रेफरेंस पेज अपने सामने कर लीजिए। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और सबकत ले जाने वाले और पहले पहल इस्लाम कबूल कर लेने वाले मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग भी जिन्होंने बड़ी नेकोकारी के साथ उन साबिकून अल-अव्वलून की पैरवी की। रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। भाइयों, ये पहली कैटेगरी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। इन 3 आयात में 3 कैटेगरी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की बयान हुई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने वाले लोग 3 तरह के लोग थे। उनमें से पहली कैटेगरी ये बयान हुई कि सबकत ले जाने वाले और शुरू में पहले पहल इस्लाम कबूल कर लेने वाले, और बाद में भी जिन्होंने कबूल किया लेकिन बड़ी नेकोकारी के साथ उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतिहल अनहार, अल्लाह ने तैयार कर रखी है उनके लिए जन्नत जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेश। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी। असल कामयाबी ये है जो साबिकून अल-अव्वलून और एहसान के दर्जे पर उनकी पैरवी करने वाले लोगों ने हासिल की। यही वो आयत मुबारका है जिसकी वजह से हम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु या रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह उन सब से राजी हो। अब दूसरी कैटेगरी आ रही है अगली आयत में, सूरत तौबा की आयत नंबर 101। व मिम्मन हौलकुम मिनल आराबी मुनाफिकून, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इर्द गिर्द, इस बस्ती के इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं आराब में से, बादिया नशीनों में से, बद्दुओं में से, जो कि मुनाफिक हैं। व मिन अहलिल मदीना, और मदीना शरीफ में भी कई ऐसे लोग हैं जो मुनाफिक हैं, आपके असहाब में ही मौजूद हैं वो मुनाफिक। मरदू अलन निफाक, वो पक्के हो चुके हैं मुनाफिकत में। ला तालमुहुम, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, तुम उन मुनाफिकीन को नहीं जानते, तुम्हारे इल्म में नहीं, तुम ही में छुपे हुए हैं लेकिन तुम्हारे इल्म में नहीं है। नहनु नअलमुहुम, हम उनको जानते हैं, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं वो हमारे इल्म में है। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, अन करीब हम उन्हें दुगना अजाब देंगे। सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, और फिर उसके बाद उनको लौटाया जाएगा बहुत बड़े अजाब, यानी क़यामत के दिन के अजाब की तरफ। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ये दूसरी कैटेगरी आ गई असहाब के अंदर। अब आ रही है जनाब तीसरी कैटेगरी। इन तीनों कैटेगरीज को मैं इंशाअल्लाह फिर बाद में डिटेल के साथ एक्सप्लोर करूंगा किताबुल्लाह और सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में इंशाअल्लाह। तीसरी कैटेगरी, व आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम, और इनके अलावा कुछ और लोग भी हैं आपके असहाब में जिन्हें अपने गुनाहों का इतराफ है। खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ, उनके मिले जुले अमाल हैं, खलत मलत हैं, वो नेक अमाल भी करते हैं और बुरे अमाल भी। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, करीब है कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी अब 3 कैटेगरी पता चल गई। एक तो है पक्के मुमिनीन साबिकून अल-अव्वलून और उनकी पैरवी करने वाले फिर मुत्तबिईन। दूसरी कैटेगरी पक्के मुनाफिक मदीना शरीफ में भी और इर्द गिर्द भी। और तीसरी कैटेगरी जो मिले जुले लोग हैं, है तो मुसलमान हैं लेकिन अभी उनके दिलों में ईमान उस लेवल में रासिख नहीं हुआ, वो अच्छे अमाल भी करते हैं और बुरे अमाल भी करते हैं। लिहाजा इससे ये बात पता चल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में तमाम लोग एक लेवल के नहीं थे। उनमें ईमान वाले भी मौजूद थे, उनमें मुनाफिकीन भी मौजूद थे और कमजोर ईमान वाले भी मौजूद थे। और आज भी इसी तरीके से ये क़यामत तक रहेगा। कामिल ईमान वाले लोग भी रहेंगे, मुनाफिक भी रहेंगे और
کمزور ایمان والے بھی رہیں گے. اسی لیے سورۃ البقرہ کے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز مینلی بتا دی انسانوں کی. اب یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں یہ ارشاد فرمایا. پھر آیت نمبر 94 بھی گزر چکی ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آبزرو کرے گا. اب تم انڈر آبزرویشن ہو. جو ایسے کمزور لوگ ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ اب مستقبل میں تم کیسا پرفارم کرتے ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا. اگر تم لوٹ آؤ گے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھر تو بالکل درست, اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اسی طریقے سے جاری رکھو گے تو پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو منافقین کے ساتھ ہونے والا ہے. بھائیو, ان آیات کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے, اور میں اس کو یہ جملہ بولتا ہوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اہل تشیع کا جو مقدمہ ہے اہل سنت کے خلاف بظاہر وہ 50% حق پر مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان سب ایک لیول کے نہیں تھے. ان میں پکے ایمان والے بھی تھے, کمزور ایمان والے بھی تھے, اور پکے منافق بھی تھے جن کو نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور نہ باقی صحابہ اکرام علیہم رضوان جانتے تھے. وہ اس طریقے سے ملے جلے تھے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے سے بچنے کے لیے بسا اوقات ان کی حرکتیں جب پتہ بھی چل جاتی تھیں, ایسے منافقین بھی تھے جو بالکل اوریاں ہو کر سامنے آ جاتے تھے, اور واقعی نمازیں پڑھنے کے باوجود ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہوئے ان کو قتل نہیں کروایا کرتے تھے. یہ آج مسلمانوں میں فتنہ اٹھا ہے کہ نہ اہل سنت اہل تشیع کے کلمے کا احترام کرتے ہیں, نہ اہل تشیع اہل سنت کے کلمے کا احترام کرتے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت ہو رہا ہے. وہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بھی جو منافقین تھے ان کا بھی کلمے کا احترام کرتے تھے کہ یہ بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا, اور تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ احادیث ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اب مولوی چھپاتے ہیں, ظاہر ہے کہ بخاری مسلم تو بھائی میں نے خود نہیں لکھی. یہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث وہ بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر اتفاق کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ تینوں احادیث, پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث, بخاری میں 4905, مسلم میں 6583, عبداللہ بن ابی سے متعلق زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے, جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے مکے میں, یہ شروع میں مسلمان ہوئے, دار ارقم کہلاتا تھا, اور اسی نام پر جماعت اسلامی والوں نے اپنے سکولوں کی جو چین شروع کی ہے اسے دار ارقم کا نام دیا. تو زید ابن ارقم نے ایک جہاد سے واپسی پر عبداللہ بن ابی کو, جو حضور کے ساتھ جہاد کرنے گیا ہوا تھا, قتال کرنے, صحابیت کی شکل میں, واپسی پہ آتے ہوئے ایک مہاجر اور انصار کا آپس میں جھگڑا ہوا. تو اس دوران اس نے جذبات میں آ کے کہا کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے اس نے ذلیلوں کا لفظ استعمال کیا, وہاں سے ان کو نکال باہر کریں گے. یہ کہاں سے آ کے پردیسی مدینہ شریف میں حکمران بن گئے. اب زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی, انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف نظر فرمایا, آپ نے ان کی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 نازل فرما دی, اور سیم وہی الفاظ جو زید ابن ارقم نے سنے تھے اور حضور سے شکایتاً کہے تھے وہ قرآن میں نازل ہوئے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 میں, کہ یہ منافق یہ کہتے ہیں کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. سن لو, عزت تو اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, مومنین کے لیے ہے, لیکن یہ منافقین نہیں جانتے. یہ تائید زید ابن ارقم کی گئی, اور جب یہ کنفرم ہو گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں, عبداللہ ابن ابی کی. تو حضور نے وہاں فرمایا کہ عمر چھوڑ دو, ورنہ لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یعنی آپ نے اس کو قانوناً صحابی ایکسپٹ کیا, لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ, کلمہ گو تو تھا وہ. اور یہی وہ حدیث ہے جس کا ایک طرق ہے صحیح بخاری میں 4906, جس میں واقعہ حرہ کا ذکر موجود ہے, جو قتل حسین رضی اللہ عنہ
کہ بعد اہل مدینہ نے یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ دی تھی، تو اس نے پھر مدینے پر چڑھائی کی اور اہل مدینہ کا قتل عام کیا، وہاں پر زنا کروایا معاذ اللہ اپنی فوجوں کے ذریعے. یہ ایک دردناک ایک داستان ہے، اور کتنے صحابہ اور تابعین اس میں شہید ہوئے یزید کی فوجوں کے ہاتھوں. تو بخاری میں 4906 نمبر حدیث یہی زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں اس میں واقعہ ہرہ کا بھی ذکر موجود ہے کہ جب واقعہ ہرہ ہوا تو انس ابن مالک بڑے غمزدہ تھے. یہ بخاری کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. تو زید ابن ارقم نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے انصار کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی تھی، اور ہمیں بتایا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور ہمیں بتایا تھا کہ میرے بعد انصار کے ساتھ ظلم ہوں گے. تو انس ابن مالک کی وہ ڈھارس بندی، انہوں نے وہ جب خط پڑھ کر سنایا تو پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا یہ زید بن ارقم وہ ہے جس کی شان میں سورۃ المنافقون کی آیت نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 8. اور قربان جاؤں امام بخاری سورۃ المنافقون کی تفسیر والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں 4906 نمبر حدیث یہی لے آئے اور یہ بتایا کہ واقعہ ہرہ بھی ہوا تھا اور زید ابن ارقم کو اس چیز کا غم تھا اور انس ابن مالک کو بھی غم تھا. الحمدللہ. لہٰذا یہ بخاری سے بھی یہ بات ثابت ہوئی. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6933، مسلم میں 2449. ابن ذوالخویسرہ التمیمی النجدی کے بارے میں. یہ وہ خبیث تھا جس نے علل اناد مال غنیمت کی تقسیم پر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرتے ہوئے کہا تھا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. ولیعوذ باللہ تعالی. تو حضور نے فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو اور کون ہوگا؟ سیدنا خالد ابن ولید کھڑے ہوئے، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اس خبیث کی ہم گردن یہاں اتار دیں. آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اگر اس کو قتل کیا تو لوگ کہیں گے محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. تو ابن ذوالخویسرہ التمیمی کے کلمے کا بھی حضور نے احترام کیا، اس کو بھی کہا صحابی کے درجے میں، صحبت کرنے والے ہے تو وہ منافق تھے. بال یہ پوری حدیث جو نجدیوں کے حوالے سے ہے یہ خوارج پھر ظاہر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہی فرمایا کہ اس کی نسل میں سے خوارج پیدا ہوں گے، اور بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹرز ہیں جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قتال ہے جو نہروان کے مقام پر انہی خوارج کے خلاف کیا گیا. اور مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، جو حدیث متواترہ ہے غدیر خم کے موقع پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں ہاتھ پکڑ کر صحابہ کے سامنے بلند کیا. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3713 نمبر حدیث ہے، اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی، یعنی جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے چاہیے. ہم اپنے علماء کے لیے بھی مولانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ، جبرائیل، فرشتے اور ایمان والے، اور یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے. اور سورہ الاحزاب میں آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اولا مولا کا مطلب ہے دلی محبوب. اردو میں بھی اولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے قریبی کے لیے، اولا قریبی. تو مولا علی کا وہ قتال، وہ ڈیٹیل سے جتنی احادیث ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 94 میں بیان کی ہیں، جس کا عنوان تھا غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق. 85 منٹ کی گفتگو ہے، اس میں میں نے ابن ذوالخویسرہ التمیمی کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. آج محل نہیں کہ میں اسے بیان کروں. بہرحال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ان کے خلاف خوارج کے، اور نہروان کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو فتح دی. اور یہاں پر مجھے وہ ضمناً حدیث بھی یاد آ گئی، صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 240 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. لہٰذا یہ مولا کی تشریح صحیح مسلم میں بھی ہو جاتی ہے کہ علی سے محبت رکھنا ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے. اٹ از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، محبت علی رضی اللہ عنہ. بھائیو پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی منافقین کو یا ایھا الذین نافقوا کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا. حیران کن بات ہے. پورے قرآن میں آپ کو یا ایھا الذین آمنوا ملے گا، یا ایھا الکافرون ملے گا، اے کفر کرنے والو، اے ایمان لانے والو، لیکن اے منافقت کرنے والو یہ آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا.
کیونکہ قرآن پاک نے بھی ان کے ظاہراً کلمے کا احترام کرتے ہوئے منافقین کو بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو۔ قانوناً تو وہ مسلمان تھے، قانوناً وہ صحابی بھی تھے، کلمہ گو تھے۔ اس کے ثبوت میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 38 ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 سے لے کر 147 ہے، سورہ آل عمران میں 167 نمبر آیت ہے، اور اسی میں پھر سورہ آل عمران میں ہی غزوہ احد کا بھی ذکر آیا کہ جب عبداللہ ابن ابی 300 اپنے ساتھی لے کر غزوہ احد سے الگ ہو گیا تھا، وہ حضور کے ساتھ قتال کرنے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 صحابہ نکلے تھے، 300 الگ ہو گئے، تو وہ منافقین تھے، کلمہ گوئی تھے۔ یہ تو وہ منافقین تھے جن کا پتہ چل گیا۔ اب تیسری حدیث ان منافقین سے متعلق ہے کہ جن کے بارے میں عام مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں، البتہ جب ان کی ایکٹیویٹیز سامنے آتی تھی تو پھر اندازہ ہوتا تھا، پھر بھی ان کے نام صیغہ راز میں رہے۔ اس کے ثبوت میں مشہور اصحاب عقبہ ہیں، گھاٹی والے اصحاب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پہ بھی ساتھ گئے، جو مشکل ترین غزوہ تھا، مشکل ترین وہ جنگ ہونے والی تھی، رومن امپائر سے ٹکرانا تھا 1.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور ان کے جو باقی جو قریبی تھے انہوں نے پیچھے مسجد درار بنا لی مسجد نبوی کے مقابلے پر، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مسجد کو آگ لگائیں، اور آپ نے کبھی اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا، یہ منافقت کی بنیاد پہ بنائے گی مسجد، کیونکہ یہ منافقین تو مسلمانوں پہ 4 تکبیریں پڑھ چکے تھے کہ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں، ان کا بھی ایمان تو ہے نہیں تھا، ان کو کہاں یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ 30,000 کے لشکر کے ساتھ 1.5-2 لاکھ کی فوج مقابلے پر آئی، رومن امپائر کیسر روم لیکن دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا، لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں رہے، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، اور پوری دنیا پر انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ رومن امپائر مسلمانوں 30,000 جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اور انہی منافقین میں وہ اصحاب عقبہ تھے، گھاٹی والے اصحاب، ساتھ گئے غزوہ تبوک پہ، اور واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، شہید کرنے کی، اور اس سازش کا ذکر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 74 میں گزر چکا ہے۔ اس کا ذکر بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3742 نمبر حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتائے تھے۔ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 منافقین کے نام بتائے تھے، اور مسلم کے اس حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحابہ کرام میں، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ اب یہاں حضور نے لفظ استعمال کیا، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ یہ عرب کا محاورہ تھا، یہ قرآن میں بھی آیا سورۃ الاعراف میں کہ کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ یعنی یہ جس طرح امپاسبل ہے دنیاوی اعتبار سے، بالکل اس طریقے سے امپاسبل ہے، کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو ان منافقین کے لیے اور فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، اور یہ نام حذیفہ ابن یمان کو بتائے گئے۔ اور اس کا ڈیٹیل واقعے کا ذکر مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 23843 نمبر حدیث، اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں 2006 نمبر حدیث ہے۔ یہ پورا واقعہ میں بتا دیتا ہوں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک تنگ گھاٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ آپ پر یہاں پر قاتلانہ حملہ کریں گے آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں اندر سے منافق ہیں۔ تو بالکل رات کا آخری پہر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ مبارک کے پیچھے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے نقاب پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یک لخت حملہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی کوشش تھی کہ اونٹ کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیا جائے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان ساری دکھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ میں تجھے بتا دوں یہ منافقین کون ہے، لیکن میرا یہ راز اپنے پاس رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 12 منافقین کے نام
حضرت حذیفہ ابن یمان کو اس موقع پر ارشاد فرمائے اور وہ پوری زندگی ان کے سینے میں راز کے طور پر رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے تھے جس جنازے میں حضرت حذیفہ ابن یمان شریک نہ ہو، کہ کہیں یہ منافق ہی نہ ہو۔ تو اس طرح کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر موجود تھے۔ بہرحال جانثار بھی موجود تھے، حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جانثاری دکھانے کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب رہا بھائیوں باقی صحابہ کرام کا معاملہ جو سابقون الاولون ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا ابو عبیدہ ابن جرح، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تو حضور کے ساتھ شروع سے ہی جانثار تھے۔ ان کی مکی دور کی 13 سالہ خدمات سامنے تھیں۔ اگر زندگی میں کسی ایک موقع پر کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی۔ اس طرح کی کئی غلطیاں تو تمام سے تھوڑی بہت ہوئیں، لیکن وہ اس لیول کی نہیں تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ ان میں منافقت تھی،